कोम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल व करम है कि उसने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्की अम्बिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमतों से सरफराज फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता किया और ईमान की तजदीद के लिए हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह ताला की क़ुव्वत, अल्लाह ताला का इरादा, अल्लाह ताला का मंशा, अल्लाह ताला की मर्ज़ी, उसकी मेहरबानियाँ और उसकी करम नवाजियाँ हैं कि अल्लाह ताला ने ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने के लिए हमें बिठाया। ये अल्लाह का ही एहसान है, अल्लाह का ही शुक्र है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है और अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। अल्लाह ताला इसे बैठने कबूल फरमाए, गलतियों को माफ़ फरमाए और हमारी जो है ना दुनिया भी संवार दे, आखिरत भी संवार दे, दुनिया में भी भलाइयों से नवाजे, आखिरत में भी भलाइयों से भी नवाजे। अल्लाह अपना फजल भी अता करे और अपनी पहचान भी अता करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की पहचान भी अता करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक करने वालों में हमारा जो है ना नाम शुमार फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुक़द्दस ज़ात है कि वहाँ पर जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी आता है, मुर्दा दिल भी जो है ना जिंदा हो जाता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना रहमतुल लिल आलमीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मंशा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते हैं कि वो बंदा अल्लाह ताला से जुड़ जाए, उसके अंदर से क्या है दुनिया की मोहब्बत निकल जाए और जो है ना गैरुल्लाह की तरफ जो रुजू हो रहा बंदा, गैर को जो है ना माबूद समझ रहा, मकसूद समझ रहा, मशहूद समझ रहा, उसके अंदर से वो जो है ना गलाजत निकल जाए, वो दुनियादारी निकल जाए। यही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं और यही सुन्नत औलिया अल्लाह की भी है। यही नबी की सुन्नत को अपने सीने में जो है ना रख के वो फिरते हैं। तो वो चाहते हैं, वही उनका भी मंशा यही है कि हम अपने दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ला ले। दिलों से कीना, हसद, नफरत, जलन, शिर्क, कुफ्र, निफाक, इर्तिदाद, तमाम जितनी भी बातिनी बीमारियां ले ले, सब बीमारियों से जो है ना ये अल्लाह वाले चाहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चाहते हैं कि हमारे दिल से वो बीमारियां निकल जाए। और हमारी भी यही चाहत होना कि हमारे जो आका की पसंद है हमारी पसंद होना, आका जो फरमा दी हमारे लिए बेहतर है वही हम जिंदगी में मकसद बना लेना, वही चाहना हमारा, और दिन रात हमारा हमारा सोच, हमारा ख्याल, हमारी फिक्र यही होना कि हम अपने दिल को साफ करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे राजी करें। और दिल में गलाजत आ गई तो ये फिक्र होना कि गलाजत आई क्यों, इसको निकालना कैसा, फिर इसको निकालने के लिए कोशिश करना तौबा से, दुरूद से और अल्लाह की सोहबत से, नेक बंदों की सोहबत से, नेक बंदों की जो है ना गुफ्तगू से, कुरान करीम से और हदीसों से और गौर व फिक्र से, मुराक़बे से, मुशाहिदे से, ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए हैं उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके अपने दिल को साफ करते रहना। फिर खराब होगा फिर साफ करना, ये जिहाद ही अल्लाह को पसंद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। और ये थोड़ा जिहाद टफ है, मगर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे जो कोशिश करता है उसको जो है ना हेल्प करते हैं, उसके लिए आसानियां फरमाते। मगर बंदे की नीयत भी इंपॉर्टेंट है कि हम नीयत क्या है, हमारी नीयत क्या है, हमारी नीयत वही हो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की। अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा किस में है, उनकी खुशी किस में है और उनका मंशा क्या है, वही हमारी ज़िंदगी और सोच होना। हमारी जो मंशा और फिर फिलौकत क्या है, हमारा मंशा, हमारी फिक्र क्या है कि हम जो है ना दुनिया बदारी में ऐसा लगे हुए कि जो जहाँ काम करते हैं वहाँ के तमाम लोगों को खुश करना चाहते हैं, तमाम लोगों से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तमाम लोगों को जो है ना बताना चाहते हैं कि भाई मैं जो इतना अहम हूँ तुम लोगों के लिए, मैं इतना जो है ना वफादार हूँ तुम्हारे लिए। मतलब हमारी खुश हमारा हम जो राजी करना है अल्लाह और उसको रसूल करना था, मगर हमारा वक्त क्या करते हैं, हम हमारा वक्त मखलूक को देते, मखलूक को खुश करने में लगाते। अल्लाह की रजा के लिए मखलूक को खुश करना वो अलग बात है,
مگر یہ اللہ کو ناراض رسول کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کریں تو یہ نفس پرستی اور خود پرستی ہے، مخلوق کی پرستی سے یا مخلوق سے عبادت چاہ رہے ہیں، یہ ایسا ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال، اور کائنات میں کوئی ایسی انسانوں کے علاوہ بھی ایسی بھی مخلوق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پہچان رکھتی، اللہ کی پہچان رکھتی۔ ایک آج واقعی سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی پہچان رکھنے والی جو ہے نا کیسا اللہ کی پہچان رکھتے، کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھتے، اور امت کو کیا سبق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے، یہ روایت آپ سے ہے، آپ سے ثابت ہے، کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں تشریف فرماتے ہیں تو ایک بنو سلیم یعنی ایک قبیلہ کے نام ہے بنو سلیم، یہ بڑے مشہور قبیلہ ہے، تو ایک وہاں سے ایک ایرابی جو ہے نا، ابھی ایمان نہیں لائے وہ، مگر بنو سلیم کے ایرابی تھے، وہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا محفل دے کے، صحابہ کرام کی محفل دے کے وہاں پر آتے، اور وہ جو بنو سلیم کے ایرابی رہتے ان کے جو ہے نا آستینوں میں ایک جو ہے نا گو جس کو لیزرڈ جس کو کہتے ہیں، ایک گو جو ہے نا شکار کیا، اور وہ اپنی آستین میں چھپا کر جو ہے نا اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے، مگر وہ بنو سلیم کے تھے، اور ان کا عمل کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، ایک جو گو ہے، وہ جو لیزرڈ ہے، وہ جو رینگنے والا جانور ہے، چھوٹا سا بے زبان جانور ہے، اس کو جو ہے نا پکڑا، شکار کیا، اس کو اپنے آستین میں رکھا، اس کو آستین میں رکھ کر جو ہے نا اپنے گھر کو جا رہے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے کہا کہ بھائی یہ لوگ ارد گرد کس کے جمع ہیں؟ تو وہ لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ یہ ان کے گرد ان کے اطراف میں جمع ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جنہوں نے اپنے رسالت کا دعویٰ کیا اور اللہ ہی الہ اس کا دعویٰ کیا، تو یہ لوگ اس لیے ارد گرد جمع ہے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ شخص، وہ بنو سلیم کا جو شخص ہوتا ہے، اور کہتا ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب ایمان والا نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے، کیونکہ وہ بنو سلیم کا بندہ تھا، اور بنو سلیم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا نفرت کرتے تھے، پسند نہیں فرماتے تھے معاذ اللہ، اور یہ شخص آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے زیادہ میں کسی کو ناپسند کرتا ہوں تو آپ کو ناپسند کرتا ہوں۔ اب یہ بڑی طویل احادیث ہے، میں اس کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی، اللہ آسانی دے، کہ سب سے زیادہ میں ناپسند آپ کو کرتا ہوں، اور معاذ اللہ سرکار کو جو ہے نا جو لفظ ہے جھوٹا جو نہیں کہنا چاہیے، وہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ میری زندگی میں ناپسند ہے، اور آپ یہ بھی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو معاذ اللہ قتل کر کے، شہید کر کے جو ہے نا لوگوں کو خوش کروں، مگر میں قوم کے ڈر کی وجہ سے کہ وہ قوم کہیں مجھے جلباز نہ کہے، اس ڈر کی وجہ سے میں آپ کو قتل نہیں کروں، ورنہ میری تو چاہت ہے کہ آپ کو قتل کر کے جو ہے نا لوگوں کو خوش کروں۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص جو بنو سلیم کا ہے، یہ عرابی شخص آگے ایسا گستاخی کر رہا۔ اب صحابہ کرام کو کہا برداشت ہوتا کہ ایمان والے کو برداشت ہوتا، نبی کی جہاں بھی گستاخی آتی ہے، نبی کے بارے میں کہیں بھی ہے کمپرومائز نہیں کرتے صحابہ کرام، تو اتنی گستاخی، اتنی جو ہے نا بے ادبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کہ آقا کی رحمت للعالمین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس گستاخ کے کو قتل کر دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلال میں آتے، کیونکہ کوئی بھی ایمان والا برداشت نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، بے ادبی برداشت ہی نہیں کرتا، اب تو ہمیں بھی برداشت نہیں کرنا ہے، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے اس سے دوری، اس سے تعلق توڑ دینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ہی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مطلب ہر چیز سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا تھا یہ کہ ہر چیز، جان مال دوست عزت، ہر چیز کو قربان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر چیز سے زیادہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو ہم دیکھیں کیسے ہماری زندگی کس میں گزار رہی ہے، ہم ہر چیز میں مال ہونا بول رہے ہیں، عزت ہونا بول رہے ہیں، شہرت ہونا بول رہے ہیں، واہوائی ہونا بول رہے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب جلال میں آتے کہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت گفتگو دی گئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بے ادب کی باری، جو وہ عرابی شخص وہ بے ادبی کر رہا ہے اس کو بھی سن رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی سنے، اور فرماتے ہیں، اے عمر کیا تم جانتے نہیں کہ حلم اور بردبار آدمی ہی نبوت کے لائق ہوتا ہے؟ یعنی یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بادشاہی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کہ دشمن آیا ہے، تکلیف دے رہا ہے، ناپسندیدہ الفاظ کہہ رہا ہے، مگر نگاہ رسالت کہیں اور ہے، آگے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے جو کام ہونے والے ہیں سرکار وہ دیکھ رہی کہ اس سرکار کو کیا پسند ہے، ایمان والا ہو جائے۔ سرکار کا منشا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی مفاد کے لیے کچھ بھی نہیں،
مرضی مولا کی مرضی دیکھتے ہیں، مولا کو خوش کرنا دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی چاہتے ہیں کہ بندہ بس ایمان والا بن جائے. تو حضرت عمر کو فرماتے ہیں اے عمر کیا تم جانتے نہیں کہ حلیم، حلم والا، بردباری والا آدمی ہی نبوت کے لائق ہوتا ہے. یعنی وہ جو نبی ہوتا ہے اس کے اندر ٹالرنس ہوتا ہے، اس کے اندر قوت برداشت ہوتی ہے، اس کے اندر صبر ہوتا ہے، اس کے اندر حکمت ہوتا ہے، اس کے اندر جو نا ہائیسٹ پاور جو ہے نا برداشت کی ہوتی، اللہ کی وہ کامل صفت نبیوں کے اندر ہوتی ہے اور نبی کے صدقے غلاموں میں ہوتی ہے. تو یہ جو نبوی ہوتا ہے، حلم اور بردباری جو ہے نا اس کے اندر یہ صفات کامل ہوتی ہے. تو سرکار یہاں پر بتا رہی کہ میں اتنا کائنات کی میں جان ہوں، اللہ میرے قریب ہے، اللہ کا میرا نام میرے اللہ کے ساتھ رہا ہے، کلمہ طیبہ میرے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، مگر یہ سامنے والا گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے، اور جو چاہے منہ کو ایسے ایسے غلط فہمیاں اس کے اندر ہے، وہ غلط فہمیوں کا اظہار فرما رہے ہیں، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی، مسکراہٹ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بردباری کا اور حلم کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. اور ہمارا زمانہ ایسا ہو گیا کہ ہمارے سے کوئی اچھا سلوک بھی کرے، ہم یہ بولتے کہ بھائی یہ تو کوئی مطلب سے آیا، یہ تو کوئی ارادے سے آیا، یہ تو کوئی غرض سے آیا. یہ ہمارا تو الٹا ہی مسئلہ ہو گیا. مسلمانوں کا بول رہا ہوں، نان مسلمس کا نہیں بول رہا ہوں، کہ کوئی بندہ یہاں پر سرکار بتا رہی کہ دشمن آیا، ناپسندیدہ بات کر رہا، وہ ایسی بات کر رہا جو اللہ کو بھی پسند، وہ ایسی گستاخی کر رہا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی فرماتے ہیں. سرکار اس کو برداشت کر رہی ہیں. اور ہمارا حال یہ کوئی ہمارے سے اچھی ہماری خیر خیریت لینے آتا ہے، اچھے الفاظ لے کے آتا ہے، پھول لے کے، خوشبو لے کے آتا ہے، ہم اس کو پتھر مارتے. اچھا سلوک کرنے والے کے ساتھ ہم برا سلوک کرتے. دین تو یہ سکھا رہا ہے کہ برا سلوک کرنے والے کے ساتھ دشمن بھی ہو، نرمی سے اس کے دل کو جیتا جائے. اس کے سخت دل کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اس کی سختی دور ہوتی ہے نرمی سے، اس کی سختی دور ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بردباری سے اور حلم سے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو سوال کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پوچھتے، جیسا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو ہمارے پاس کیا کرنا ہے؟ ہم برا سلوک تو برا سلوک ہی کر رہے ہیں، اچھا سلوک کا بھی اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان کی کمی کی وجہ سے، مخلوق سے امید ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہم الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں. جو دنیا داری، اب یہاں پر دنیا لے کے آیا، اب یہ بندہ جو ہے عرابی دنیا لے کے آیا، دنیا داری لے کے آیا. ہمارے آقا بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا لے کے آیا نا، اس کو ذرا دین بھی دیکھنے دو، اس کو اللہ کی مرضی بھی دیکھنے دو، اس کو اپنے اللہ کے محبوب کے جلوے بھی دیکھنے دو، اس کو اللہ کے محبوب کا حلم، بردباری، صبر، شکر اور بندگی بھی دیکھنے دو. اے عمر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، وہ عرابی کے صدقے میں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں اے عرابی کیا بات ہے، کس بات پر تو جو ہے نا یہ ناحق گفتگو کر رہا ہے اور میری مجلس میں ناحق گفتگو کر رہا ہے، ایسی گفتگو کیوں کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ جو ہے نا بے ادبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ایسی گفتگو کریں گے؟ میں تو ایسا کرا، کیا آپ بھی میرے ساتھ ایسی گفتگو کریں گے؟ پھر وہ کہتا ہے اپنے، کیونکہ وہ بت پرست تھا، وہ بولنے لگا میں لات عزا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو آپ پر ایمان نہیں لائے گا. یعنی اس کے ساتھ جو لیزرڈ ہے وہ آستین میں رکھ کے لایا تھا، میں جب تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو آپ پر ایمان نہیں لائے گا. یہ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے آستین سے گو نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا. اس کے بعد جو گوشت تھا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کا مظاہرہ فرمائے، اور اس کی نیت کیا تھی؟ میں ایمان لانے والا ہی نہیں ہوں. اور اس کے پاس کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ غلط ٹائٹل امین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا الٹا کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایسا مظاہرہ کرتے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے میں جب تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا، جب تک یہ گو جو ہے نا آپ پر ایمان نہ لائے. تو سرکار کی بارگاہ میں وہ جو ہے نا گو کو پھینک دیتا ہے، وہ پھینک کر کہتا ہے اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی آپ پر ایمان لاؤں گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا طریقہ، اس کی دوا سے اس کو علاج کرتے سرکار. جیسا بندہ آتا ہے ہمارے سرکار حکیم امت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کی طبیعت سے واقف ہے، ہر ایک کے ظاہر اور باطن سے واقف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بھی پہلے تو حلم دکھائے، صبر دکھائے، تو جو ہے نا بردباری دکھائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایمان کیا تھا، اس کا طریقہ کیا تھا، اس کی چاہت یہ تھی جب تک یہ جو جانور ہے، یہ جو حیوانی چھوٹی سی مخلوق ہے، یہ جو میں پھینکا ہوں، جب تک یہ ایمان نہیں لایا میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا. بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پھینکتا ہے تو وہ گو جو ہے نا اس کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے گو کلام کر، اے گو. اور کائنات کی ہر مخلوق جب سرکار فرما دیتے کلام کر تو کلام کرنا ہی کرنا ہے،
کلام کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ کلام نہیں کرے تو اس کی جو نا انہیں فنا ہو جاتا، انہیں فنا ہو جاتا. تو سرکار فرمانے اے گو کلام کر. بس وہ جو گو تھی ایسا جو نا فصیح کلام، فصیح عربی کلام کرتی ہے کہ تمام صحابہ کرام، تمام جتنے لوگ تھے وہ سمجھنے لگے، وہ سمجھنے لگے. اور وہ اب اس کی گفتگو سنیے، سب سے امپورٹنٹ گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے. اب وہ گو اور عرض کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہر کائنات کی ذرہ ذرہ پر جو نا سوائے سرکش انسانوں کی، سرکش جنات کرتی ہے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا معرفت، اللہ کی معرفت، اس کے بعد خالی ہمارے آقا نے کہا کہ اے گو کلام کر. ہمارے آقا نے بس اتنا ہی کہا اے گو کلام کر. اب اسے کلام کر رہی ہے، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ اعرابی بھی دیکھ رہا ہے تماشا. کیا عجیب بات ہے، قدرت کے عجیب کھیل وہاں پر چل رہے ہیں. نبی کی بارگاہ اور وہ کلام کر رہی. تو گو نے عرض کیا پہلے اے دو جہانوں کے رب کے رسول، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں. سرکار نے جب کہا کہ کلام کر تو نہیں بولنے والا گو بھی بولتا ہے. نبی کا حکم جب آ جاتا ہے تو بے جان مخلوق بھی جاندار ہو جاتی ہے، گونگی مخلوق بھی بولنے لگتی ہے. یہ ہمارے آقا کی شان ہے، آقا کی صحبت، آقا کی نظر عنایت ہو جاتی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رسالت ہم پر ہو جائے. ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مانگتے ہیں یا رسول اللہ ایک نگاہ کرم فرمائیے. 100 سلاموں میں تو ایک سلام لے لیجیے. ہمارے ویر غوثی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک سلام کا جواب دیجیے یا رسول اللہ، ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی یا رسول اللہ. تو ایک گو کو جب سرکار نے کہا ہے گو جو نا کلام کر، تو وہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلاتے ہیں ہر مخلوق کو آنا پڑتا ہے، ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، آخرت کی تیاری کے لیے بلا رہے ہیں. ہم کتنا بول رہے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، ہم کتنا بول رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ہم کتنا بول رہے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ جو حکم دے میں کرتا ہوں. اب یہ چھوٹا رینگنے والا جانور ہے، حیوان ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر کیا کہہ رہی ہے وہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، اے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے دو جہاں کے رب کے رسول، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نے کہا کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے. پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ عرابی لات و ذات کی عبادت کرتا تھا، پوجا کرتا تھا، ان کے سامنے گڑ گڑاتا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو سے سوال کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تو کس کی عبادت کرتا ہے. اتنا ہی فرمایا تو کس کی بات کرتا ہے. اب وہ ہم سوچیں گے بھائی چھوٹی مخلوق ہے، چھوٹا جو نا زمین پر رینگنے والا جو نا لیزرڈ ہے وہ گو ہے، اور جو نا اس کا شکار کر کے لائے. پہلے تو کلام کر دیا ٹھیک ہے، اب اس سے سوا ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا عبادت بولتے انہیں بولیں گے اللہ. اب وہ کیسا مولا کی پہچان رکھنے والا ہے. ہم دنیا میں کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، وہ جو نبی کی نگاہ جس پہ پڑ جاتی وہ رب کو بھی جان لیتا، رسول کو بھی جانتا. اب یہ رب کی معرفت، رب کی جانتا پن، رب کی پہچان کیسا کرتا ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تو کس کی عبادت کرتا، تو اس گو نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو عرش، جس کا عرش آسمانوں میں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی زمین پر حکومت ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں سمندر پر جس کا قبضہ ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جنت میں جس کی رحمت ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں جس کا عذاب. عبادت انسانوں اور جناتوں پہ فرض ہے، مگر یہ عجیب مخلوق تھی کہ اس کو نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ خبر کے سوالات ہے، نہ حساب کتاب ہے. انسانوں کے لیے اس کو پیدا کرے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوال کیا. حالانکہ ہمارے آقا کو معلوم ہے، ہمارے آقا نے جب سوال کیا تو وہ کیسی کیسی معرفت کی باتیں بول رہا ہے کہ وہ فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں اس کی بات کرتا ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، یعنی جو عرش کا مالک ہے، آسمانوں کا، ساتوں آسمانوں کا مالک ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں یا رسول اللہ. میں اس کی بات کرتا ہوں یا رسول اللہ جو زمین پر حکمرانی جس کی ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں یا رسول اللہ سمندر پر جس کی حکومت ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں یا رسول اللہ سمندر پر جس کا قبضہ ہے، جنت جس کی ہے، دوزخ جس کی ہے، جنت میں رحمت جس کی ہے، دوزخ میں عذاب جس کا، اس کی بات کرتا ہوں. ہم دیکھیے ہم کس کی بات کر رہے ہیں. اگر ہمارے سے سوال کیا جائے ہم عبادت کس کی کرتے، اپنے دل کا جائزہ لے. ہم عبادت کیا ہے، عز و انکساری، ذلت، فقیری، احتیاجی کا نام عبادت ہے. ہم کس کے سامنے گڑ گڑاتے وہ ہمارا معبود ہے، ہم کس کے سامنے عاجزی کرتے وہ ہمارا معبود ہے، ہم کس کے سامنے فقیر بنتے وہ ہمارا مالک ہے. یا تو مال ہوگا، یا تو دوست ہوگا، یا بینک بیلنس ہوگا، یا پراپرٹی ہوگا، یا گورنمنٹ جاب ہوگا، یا سروس ہوگی ہماری، یا ہمارے اندر صلاحیت ہے. ہم اس کی عبادت اور اس کے فقیر بنے ہوئے اس کے سامنے احتیاج کرتے، احتیاجی پیش کرتے.
اور یہ جو نبی کی نگاہ رسالت جس پہ پڑ جاتی ہے وہ کہہ رہا ہے وہ آسمان کا مالک وہ ہے، اس کی بات کرتا ہوں میں، زمین کا مالک ہے اس کی بات کرتا ہوں، سمندر جس کے قبضے میں، جنت جس کی ہے، دوزخ جس کی، اس کی، تو کیسی شان والا ہے وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دکھا رہے ہیں، وہ عرابی شخص بھی دیکھ رہا ہے، یہ نہیں بولنے والا جانور میں اتنی معرفت آئی کہاں سے؟ اس کے اندر معرفت اللہ کی ایسی آ گئی کہ اللہ کے رسول کی نگاہ رسالت پڑ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب پڑ جاتی ہے تو اس کے اندر سے بھی پردے ہٹ جاتے، اس کے اندر سے بھی دنیا داری کے جو پردے ہٹ جاتے، پھر وہ آسمانوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، زمین والے کو بھی دیکھ لیتا ہے، عرش والے کو بھی دیکھ لیتا ہے، اور جو سمندر، دوزخ اور جنت ہے اس کی بھی فہم اس کے اندر آ جاتی۔ تو یہ عجیب مخلوق تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آسمانوں کا مالک، تو ہم دیکھیے ہم کتنے بار گواہی دیے آسمانوں کا مالک ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم بولتے آسمان اپنی جگہ، زمین اپنی جگہ، میں میرا کام کر لیتا ہوں، 3 ٹائم کا کھانا ہمارا مقصد ہو گیا، 3 ٹائم کے کھانے کے علاوہ موبائل فون ہمارا مقصد ہو گیا، یا نوکری جا رہے ہیں تو نوکری جا کے آتے، بیوی بچے، مطلب جو حیوانی زندگی ہے وہی ہماری زندگی ہوئی، ہمیں نہ رب کا پتہ ہے نہ رسول کا پتہ ہے، حالانکہ اس کے متعلق خبر میں سوال ہو رہا، بتا تیری پرورش کرنے والا کون ہے؟ اب یہ ایک چھوٹا سا رینگنے والا جو نا جانور حیوان ہے وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ معرفت خدا کی کیا ہوتی ہے، رب کی معرفت کیا ہوتی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا اور وہ عبادت کر رہا ہے، اور ایسی عبادت اس کی کہ وہ بول رہا ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں، آسمان جس کا ہے، زمین جس کا ہے، جو ایک ہی مالک ہے، آسمان، زمین، عرش، جو ہے نا لوح قلم، جنت، دوزخ، ہر جو سمندر، ہر چیز کا جو مالک ہے میں اس کی بات کرتا ہوں۔ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم عبادت جب تک نہیں ہوتی، جس کی عبادت ہو رہی اس کی پہچان نہ ہو جائے، ہم مالک کو نہیں جانے، ہم رازق کو نہیں جانے، ہم مخلوق کو مالک دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا پراپرٹی دیکھ کے اس کو مالک دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو جو نا مالدار کو دیکھ کے اس کو غنی سمجھ رہے ہیں، اور جو جس کا مال نہیں ہے اس کو فقیر سمجھ رہے ہیں۔ اللہ مالک ہے، یہ ایمان نہیں اترا ہمارے پر، مخلوق کو دیکھ کے غلط گواہی دے رہے ہیں ہم، کیونکہ ہمارے پاس دنیا کی خواہشات، دنیا کی لذت، دنیا کی چاہت ہمارے اندر آ گئی، اس لیے ہمارے اندر گواہی نہیں دکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتے تو نگاہ رسالت کا یہ تبرک اور برکت ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر پردہ ہٹ جاتا، ہم دیکھنے والے بنتے، روح کو جو ہے نا زندگی ملتی، قلب کو زندگی ملتی، زبان کو زندگی ملتی، اب نہ زبان کو زندگی ہے، نہ دل کو، نہ روح کو، بس زندگی ہے تو وہ نفس والی زندگی، نفسانی زندگی، وہ خواہشات والی زندگی ہے، جو بس یہ کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان، 3 چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہمارا مقصد روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، ہماری یہ ضرورت ہے، ہم مقصد بنا لیے اس کو، ہم مقصد کو ضرورت بنا لیے، اور جو مقصد کیا ہے چھوڑ دیا، مقصد ضرورت بھی کیا، ہم تو مقصد چھوڑ ہی دیے، اور جو ضرورت والی چیز ہے اس کو مقصد بنا لیے، روٹی کپڑا، کھانا پینا، کپڑا، رہنا، بس یہی، اور اس میں زندگی گزار رہے ہیں، اس میں صبح لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور یہ بھی یہی دوسروں کو سکھاتے ہیں بھائی یہ زندگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے بھائی، زندگی کیا ہے؟ نبی کی غلامی میں زندگی گزارنا زندگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں زندگی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے میں زندگی ہے۔ اب یہاں پر وہ جو گو ہے، وہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا تو اپنا اظہار فرما رہی ہے، چھپا ہوا جو اس کے اندر تھا وہ چھپا ہوا اظہار فرما رہی ہے، یا رسول اللہ میں تو ایسے کی بات کرتا ہوں، تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ مالک کون ہے ہمارا؟ ہمارے سے سوال ہوا، اللہ والے مثال دیتے کہ آپ کو میں بولا چار مینار بولتے خیال آتا، تاج محل خیال آتا، آسمان خیال آتا، آئیفل ٹاور خیال آتا، امریکہ خیال آتا، پریزیڈنٹ آف یو ایس خیال آتا، پریزیڈنٹ آف تلنگانہ خیال آتا، اللہ اللہ جب بولتے کہ آتا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آتا، مرتے ہی سوال ہے بتا تیرا رب کون ہے؟ کچھ بھی خیال نہیں ہے، کچھ بھی فیلنگ نہیں ہے کہ رب کون ہے ہمارا، اللہ کون ہے ہمارا، کچھ بھی ہمارا دنیا کی ہر چیز بتا لو، ہم بولتے ماں بولو، باپ بولو، بیٹا بولو، ہم کتابیں لکھ دیتے ان کے اوپر، اپنے آپ کی تعریف لکھنا ہے بولتے ہم بولتے بھائی بکا کم پڑ جاتے، انٹرنیٹ کم پڑ جاتا، انک کم پڑ جاتی، ہمیں اپنی تعریف لکھنا ہے تو، اور رب کے بارے میں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے کہ اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، جو دکھانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ دکھائے ہم کو، اور دکھا رہے ہیں ابھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی ہم دیکھ سکتے، اب اتنا ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بغیر تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، کائنات نبی کے نور کا صدقہ ہے، وہ دکھانے کے لیے بھی نبی کے نور کے محتاج ہیں ہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دکھائے، ہم دیکھ رہے نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ نہیں ہمارا دل رغبت کر رہا دنیا سے، مال سے، شہرت سے، عزت سے، واہوائی سے، اور ہم اپنا پرسنل مقصد بنا لیے، پرسنل 2 4 کام ہے یہ کر لینا ہے، زندگی گزر گئی ختم، بس میں کر دیا،
اولاد کے لیے پرسنل مقصد ہے بھائی 2 4 کامائیں کر لینا بس ہو گیا میرا کام تو ہوگا, ہم یہ پرسنل اپنے مقصد بنا لیے. اللہ والے کیا کراتے, دنیا کو بھی دین بنا کے بتاتے, دنیا کو بھی دین بناتے. دین تو دین ہی ہے, دین تو مطلب دنیا رہتی نہیں ان کا. دنیا اگر آ بھی گئی تو لات مار کے پھینک دیتے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے دنیا کا, مگر جو بھی کام ہوتا ہے اس کو دین بناتے اللہ. اب یہ گو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے میں عبادت تو اس کی کرتی ہوں یا رسول اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک سوال کیا اس سے, اس نے پوچھا, سرکار نے پہلے تو عبادت اللہ کے متعلق پوچھ دیا, اب سرکار نے فرمایا میں کون ہوں. دیکھو اس نے معرفت خدا بھی اس کے پاس تھی, معرفت الہی بھی اس کے پاس تھی, رب کا جانتا پن بھی اس کا تھا, عبادت بھی اس کی کر رہا تھا. اب اتنا کافی تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب وہ عربی ہے, اس کو حکمت کے ذریعے اس کے دل کی دنیا کو بدلنا تھا, اس کے مردے دل کو روحانی دل بنانا تھا, اس کے مردے دل کو زندگی دینا تھا. یہ زندگی دینے والے کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی مالک اللہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے, تقسیم فرماتے, وہ خلق کو زندگی دینے والے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کو زندگی دے, اور آگے بھی جا کے ان کے ذریعے جو ایمان والے وہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رساتے. اب سرکار وہ گو سے پوچھتے ہیں اے گو یہ تو بتا میں کون ہوں. اب ہم آپ کو پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ہم خبر میں پوچھا جا رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جا رہا ہے, کیا پوچھا جائے گا, بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. جو نہیں معلوم ہے نا بولتا لا ادری لا ادری, میرے کو تو کچھ بھی نہیں معلوم, جو لوگ بولتے تھے وہی بولتے. لوگ بولے سے نہیں, جان کے بولنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے, عقیدہ مضبوط کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کراتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاصم ہے. تمام جو صفات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو معلوم ہے جانتے جانا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات کو دیکھتے رہنا ہے اور گواہی دیتے رہنا ہے. اب سرکار نے جب پوچھا اے گو میں کون ہوں, اس نے عرض کیا, اب اس کی گفتگو دیکھیے, اس کا ادب دیکھیے کہ وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دو جہاں کے رب کے رسول اور خاتم النبیین ہیں, خاتم الانبیاء یا رسول اللہ. سرکار کے دو کمال صفات, یا رسول اللہ آپ تو رسول اللہ ہے, آپ رب کے رسول ہے یا رسول اللہ. وہ رب کی جب میں عبادت کرتا ہوں نا یا رسول اللہ, وہ رب کے رسول ہے, وہ رب کے بھیجے ہوئے, وہ رب کے خاصم ہے یا رسول اللہ. اور یا رسول اللہ آپ خاتم الانبیاء ہے, آپ کے بعد کوئی نبوت کوئی نبوت نہیں, کسی کی نبوت نہیں, آپ آخری نبی ہے رسول. یہ پہچان دیتا ہے. اور پھر اور ایک پہچان دیتا ہے کہ آپ کو جو پہچان لیتا ہے پھر کہتا ہے یا رسول اللہ جس نے آپ کی تصدیق کی, یعنی جس نے آپ کی تحقیق کی, جس نے آپ پر ایمان لا لیا وہ فلاح پا گیا ہے رسول اللہ. پہلے تو سرکار نے صرف ایک ہی سوال کیا تھا کہ میں کون ہوں, اتنا کافی تھا, یا رسول اللہ اللہ آپ رب کے رسول بھی ہے, خاتم الانبیاء ہے. مگر وہ اور ایک ایکسٹرا بات جو ہمارے لیے, وہ صحابہ کرام کے لیے, وہ اعرابیوں کے لیے, وہ جو نا وہ اعرابی کے لیے تھی, اب ہمارے لیے کیا تھی, یا رسول اللہ جو آپ کی تصدیق کرتا ہے, جو آپ پر یقین کرتا ہے, جو آپ پر ایمان لا لیتا ہے وہ فلاح پاتا ہے. یہاں فارمولا دیجیے, فارمولا مل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان جب آ جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتا پن جب آ جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جانتا پن کی تحقیق اور تصدیق میں تبدیل ہو جاتی ہے, زبان سے اقرار ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور دل سے تصدیق بھی ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, تو اس کو ہی فلاح ہے. فلاح مطلب کامیابی, سکسیس. یہی زندگی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتا پن معرفت سے ہی ہماری کامیابی. اور دوسرا جملہ وہ گو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی تکذیب, یعنی اس کا الٹا کرتا ہے, جو نہیں جانتا, جو آپ کا انکار کرتا, جو آپ کی بے ادبی کرتا, وہ ذلیل اور خوار ہو گیا. وہ چھوٹے سے جانور کو یہ کہاں سے ملاؤں گا, اتنا بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم اور بردباری اور صبر بھی دیکھیے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں, مگر آقا فرمائے کلام کر, تو کلام کر. اب وہ ایسا کلام کری کیونکہ نبی کی نگاہ پڑ گئی تھی, وہ ایسا کلام کری کہ وہاں پر زندہ دلوں کو اور زندگی ملی, اور مردہ دلوں کو بھی زندگی مل رہی, غذا مل رہی روح کی, کلمہ طیبہ کی غذا مل رہی, ایمان کی غذا, محبت کی غذا مل رہی. وہ اعرابی دیکھ رہے پریشان ہو رہے ہیں, کیا تو بھی ہو رہا, وہ میں ایمان, میرا ان کی نیت بھی نہیں تھی ایمان لانے کی, ان کے اندر کیونکہ دنیا کی محبت اور طلب تھی, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط غلط فہمیاں تھی, دشمنی تھی. مگر یہ دیکھ کے آپ پریشان ہو رہے ہیں, کیا جلوے ہے, یہ لا الہ الا اللہ کا عجیب جلوہ ہے, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے. یہ تو یہ نبی جس کو کہہ دے اس کا مقام یہ, وہ رب کو بھی جان رہا, رسول کو بھی جان رہا, اور جو رب کو اطاعت کرتا اس کا انجام کیا ہے وہ بھی جانتا ہے, اور رب کی اطاعت نہیں کرتا اس کا انجام بھی نہیں جاتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی, اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول جو آپ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کو کامیابی ہے, اور اس کا جو آپ کی اطاعت نہیں کرتا, جو آپ کا انکار کرتا, وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اب یہ پورا دیکھنے کے بعد یہ اعرابی شخص بولتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب اتنے سارے چیزیں دیکھ لینا. اب
اس کا مردہ دل اس کا زندہ دل ہو گیا. اب وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, سچے رسول ہیں. نبی کریم دیکھو لا الہ الا اللہ کی گواہی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے خاموشی کو اختیار کرے, صبر اور جو ہے نا حکمت کو اختیار کرے, اور علم آپ کے پاس تھی, بردباری آپ کے پاس تھی, وہ ٹالرنس آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کو جیت لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کو جیت لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے ہی ذریعے, اپنی محبت کے ذریعے, اپنے علم کے ذریعے ہی ہم تک آج یہ دین پہنچا ہے. اور ہم یہ چھوڑ کے دین جو ہے نا سکھانا چاہ رہے ہیں, سیکھنا چاہ رہے ہیں تو نہیں ہوتا. ہم یہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان بول رہے تو یہ نہیں ہوتا. مسلمان وہ ہے جو نبی کی اطاعت, مسلمان وہی ہے جو نبی کی اطاعت. مسلمان کے میم بتاتا ہے کہ یہ فرما برداری اس کی ہو تو نام محمد کی فرما برداری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا اللہ تعالیٰ نے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میم جو ہے مسلمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا فرما بردار. مومن کے اندر بھی میم ہونا, وہ میم کیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا صفات اس کے اندر. محسن بھی میم سے ہے, اس کے اندر بھی جو صفات ہونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہونا. متقی بھی میم سے ہے, اس کے اندر بھی جو تقوی کی صفات ہونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہونا. موحد بھی میم سے ہے, اس کے اندر بھی جو صفات ہونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اسلام, ایمان, احسان, تقوی, توحید, مسلم, مومن, محسن, متقی, موحد, اس کی نماز, اس کی عبادت, اس کے صدقات, اس کی خیرات نام محمد کا صدقہ ہونا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا پھرتا عکس ہونا, محبوب کی ادا اس کے اندر ہونا, تو اللہ تعالیٰ پسند اور قبول فرماتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے آپ سچے رسول ہیں. اب دیکھیے اب یہ گفتگو دیکھیے کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو نا اس کے دل کو تبدیل کر دیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کہتا ہے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ روئے زمین پر, تمام زمین پر سب سے زیادہ میں آپ کو ناپسند کرتا تھا یا رسول اللہ, مگر خدا کی قسم اپنی جان اور اولاد سے بھی زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں. دیکھیے اب اتنا سخت دشمن ہے, تلواریں نکالنے کی ارادہ تھا, تکلیف دینے کا ارادہ تھا, قتل کرنے کا ارادہ تھا, مگر کیا کہہ رہا ہے, خدا کی قسم یا رسول اللہ پہلے تو آپ ناپسند تھے, مگر میں آج آپ سے, مومن کی نشانی بتا رہا ہے وہ, میں اپنی جان سے بھی, اپنے اولاد سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں. ہم اپنی جان کو سب سے زیادہ پریورٹی دیتے, مال کو پریورٹی دیتے, اور اولاد کو پریورٹی دیتے. ہم کو اللہ اور اس کے رسول کا تو کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ تھوڑی دیر میں, سیکنڈوں میں پنا پلٹ گیا, اتنی دشمنی محبت میں تبدیل ہو گئی کہ وہ ان کی روح گواہی دے رہی یا رسول اللہ اپنی جان, مال, اولاد, ہر چیز سے زیادہ محبت. یہی تو مومن کی نشانی ہے. کامل مومن وہی ہے ہر چیز سے زیادہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنا, ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جو ہے نا ترجیح دینا, اپنے نفس کو سائڈ میں کر دینا, کبھی نفس کی نہیں سننا, اللہ اور اس کے رسول کی سننا, یہی کامل مومن کی نشانی ہے. مگر اس سیکنڈوں میں دیکھیے آپ, کلمہ ابھی پڑھے, کلمہ پڑھے, تماشا دیکھے لا الہ الا اللہ کا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھے, جلوے دیکھ کے وہ روحانی زندگی کو چراغ ایسا لگا, ایسا وہ نور سے نور کا کنیکشن ایسا ہو گیا کہ بول رہے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کی, اور میں پسند کرتا ہوں آپ کو, اور پسند خالی پسند نہیں کرتا ہوں, اپنی جان, اپنے اولاد سے زیادہ پسند کرتا ہوں. تو کیسا اس کا ایمان تبدیل ہوا دیکھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے تو کیسا مقدر پلٹا دیکھو, اور اللہ تعالیٰ کیسا اس کی حاجت پوری کرے دیکھو. ناپسند کرنے والا دشمن بھی نبی کی بارگاہ میں آیا تو اس کا مردہ دل زندہ ہو گیا. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. مردے کو زندہ الگ کرنا الگ ہے, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کرے بولتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کہ مردے دلوں کو زندگی, اور ایسے پتھر دل ہے, ایسے سخت دل ہے جس پہ دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے, مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا خوبصورت انداز بھی دیکھیے, نرمی سے, محبت سے, حکمت سے, علم سے, بردباری سے, کیسا مولا کی طرف رجوع ہو کے مولا کے بندوں کو مولا سے کیسا جوڑ رہے ہیں دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم پر وہ جو گو ہے, وہ جو لیزرڈ ہے, کیسا گواہیاں دے رہا, کیسا شان والا ہو گیا انہیں نبی کی صحبت میں آ کے, اس کا تو مقام مطلب لا الہ الا اللہ بھی بول رہا, انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بول رہا, اور یہ بھی بول رہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی اطاعت نہیں کرتا اس کا تو نقصان ہے, انہیں ذلیل ہے, اور جو آپ کی اطاعت کر لیتا انہیں کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ تبدیلی آتی, تبدیلی کیسا آتی, سخت دل ہمارے ہے, ہماری اولاد نہیں سن رہی, ہمارے گھر والے نہیں سن رہے, ارے کیوں نہیں سن رہی, تربیت کا طریقہ ہم اپنا بنا لی, تربیت کا طریقہ ہم اپنا دینے جا رہے ہیں, ہم اپنا طریقہ جب دیں گے تو نقصان ہی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تو ایک پہلے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال, ان کی جو ہے نا جو فہم تھی, ان کے عقیدے کو پہلے غلط تصورات ہے وہ دور کرے. یہ لات عزا سے محبت کرنے والے تھے, یا جو نا
یہ جو عرابی، مگر جب یہ گو اس کو گواہی دینے لگائے تو اس کو بتا رہے وہ عرابی کو، دیکھ تو جو گو لے کے آیا تھا وہ اس کی عبادت کرتا ہے جو کوئی عرش کا مالک ہے، زمین آسمان کا مالک ہے، تو اس کی عبادت کرا جو خود کا بھی مالک نہیں ہے، اس کو بتا رہے نبی کے۔ پھر سے صحابی رسول، اب عرابی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب یہی نہیں کہتے یا رسول میں اپنی جان مال سے زیادہ جان اور اولاد کہتے، جان اور اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبوب رکھتا ہوں۔ اور ایک اس کے بعد جو خوبصورت جملہ ہوتا ہے آپ کا، آپ فرماتے یا رسول اللہ، جو مطلب یہ تو بہت اعلیٰ لیول کی بات کر دی آپ فرماتے ہیں میں جسم کی ہر بال ہر رونگٹا میرا ظاہر میرا باطن آپ پر ایمان لا چکا ہے یا رسول۔ کیسا ایمان لائے؟ دشمن ہے مگر فرما رہے ہیں یا رسول میرے جسم کا، جسم میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ یہی تو ایمان ہے، یہی تو مومن کی نشانی ہے، یہی تو صحابہ کرام ہوتے تھے کہ ہر آزو سے سرکار سے محبت، ہر آزو ہر باڈی پارٹ اللہ کے رسول کے لیے قربان۔ اب یہاں فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان لایا، مال سے جان سے اولاد سے ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ ایسا ہی نہیں ہے رسول، میرے جسم کا ہر بال ہر رونگٹا میرا ظاہر بھی میرا باطن بھی آپ پر ایمان لا چکا ہے۔ میں زبان سے ہی نہیں لاتا ہوں یا رسول ایمان، ہم زبان سے ہی لائے ایمان، اللہ مالک ہے بول رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول ہے بول رہے، مگر تھوڑی سی پریشان ہو جاتے۔ یہاں پر وہ صحابی رسول ایمان والے ہو گئے اور ایمان کی گواہی ان کے اندر سے نکل رہی، ان کی زبان نہیں بول رہی۔ اب یہ نبی کی نگاہ رسالت پڑی، دنیا کے پورے پردے ہٹ گئے، پورے پردے دنیا کے ہٹ گئے، دنیا کی غلاظت، دنیا کی لذت، دنیا کی چاہت، وہ خواہشات نفس ہر چیز ہٹ گئی، وہ روح گواہی دے رہی یا رسول اللہ میرا جسم کا ہر بال آپ پر ایمان لاتا ہے، میرا رونگٹا یا رسول اللہ میرے جسم کا رونگٹا آپ پر ایمان لا چکا ہے یا رسول اللہ، میرا ظاہر بھی آپ پر ایمان لا چکا ہے یا رسول اللہ، میرا باطن بھی آپ پر ایمان لاتا ہے۔ تو کیسا ایک وہ گو نے گواہی دی، پھر وہ گو سے اچھی گواہی آپ نے دی کیا رسول اللہ میں تو ایمان لے لیا، اور میں ہی ایمان نہیں، ہر آزو میرا آپ پر ایمان لاتا ہے، آپ پر محبت کرتا ہے، یہ ہر چیز مطلب بولنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہر چیز آپ پر فدا ہے یا رسول اللہ، ہر چیز سے آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سچے ہیں یا رسول اللہ، آپ رسول ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے یا رسول اللہ، آپ ہمیشہ سچے تھے، میری غلط فہمی تھی یا رسول اللہ، میں آپ کی بات تو نبی کی بارگاہ میں آئے تو زندگی کیسی تبدیل ہو گئی دیکھو ان کی، نبی کی غلامی میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بنے، اللہ بھی ملا ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اور ایمان والوں میں صحابہ کرام میں ان کا نام ہوا، اور خالی سیکنڈ میں آپ بول رہے ہیں، ایک سیکنڈ میں آپ کا ایمان کلمہ پڑھتے ہی لا الہ الا اللہ کا تماشا دیکھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھے، یہ جلوے دیکھتے ہی آپ کی روح ایسا سرکار، جیسا مثال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روح کو شیک کیا، مطلب یہ غفلت کی روح تھی، دنیا کی محبت تھی اس کے اندر تھی، قلب میں جو نا دنیا کی طرف رجحان تھا، اس کو شیک کرے تو روح جو الستو بربکم قالوا بلی شہدنا بول کر آئی تھی، اس کو واپس وہ گواہی دینے لگا دی سرکار۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، بال بھی میرا گواہی دیتا ہے رسول، جسم کا ہر رونگٹا بھی گواہی دیتا، ہماری تو زبان دیتی ہے، ہمارے کو کیا کرنا ہے، خالی قلب بھی دلیا تو کافی ہے، لا الہ الا اللہ دل سے بول لیے اور دل سے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ عمل کر لیے، یہی کافی ہے، مگر کر لیے والے تو کر لیے تو اچھا ہے، ہر چیز گواہی دے تو اچھا ہے، مگر یہ صحابی رسول، یہ عرابی شخص جو ابھی آئے، مگر ابھی کلمہ پڑھے، روح بھی پڑھی، قلب بھی پڑھی اور زبان بھی پڑھی، تو ہمارا جسم بھی قلب بھی روح بھی گواہی دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی گواہی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ گو کی بات ہو گئی، سرکار سن رہے ہیں، اب یہ صحابی رسول بن گئے، ان کی بھی بات سن رہے سر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہنشاہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام میں آپ جیسا کوئی کلام نہیں کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت جیسے آپ کی سردار ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے، اللہ کلیم اللہ بھی ہے، حبیب اللہ بھی ہے، نور اللہ بھی ہے، ہر کمالات اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے اعلیٰ گفتگو ہمارے آقا کی دیکھیے آپ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز، تربیت بھی کر دی، ایمان والا بھی بنا دیے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول مٹھاس، مطلب آپ دیکھیے سرکار کی شان دیکھیے ہمارے آقا، ہم ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے بیٹھے ہوئے، یہ حدیث مطلب اتنی خوبصورت حدیث یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں، اس اللہ کے لیے ہی تمام تعریف ہے جس نے تجھے اس دین کی طرف ہدایت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے دین کا خلاصہ فرما دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رب سے جوڑنے آتے، یہ پورے جو کمالات ہوئے ہیں سرکار فرما رہی، ایک جملے میں فرما دیے الحمدللہ رب العالمین، سرکار کی پوری زندگی تو الحمدللہ رب العالمین کی تشریح ہے، سرکار فرما رہے اس رب کی تعریف، اس اللہ کی ہی تعریف ہے جس نے تجھے اس دین کی طرف ہدایت دی، یعنی یہاں پر آنا یہ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے تجھے ہدایت دی، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت تو تو آ سکا ورنہ نہیں آ سکتا، اس کی تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہم بھی ہماری زندگی
زندگی میں دیکھنا, کچھ سنے, کچھ سمجھے, دین پر کچھ عمل کرے. تمام تعریفیں مولا کی. کھانا کھا لیے, تمام تعریف مولا کی. گھر سے باہر نکلے, تمام تعریف مولا کی. گھر سے حفاظت سے آگے, تمام تعریف مولا کی. واش روم کو گئے, الحمدللہ بول لیتے جانا. نکلے تو الحمدللہ, کھانا کھائے تو الحمدللہ, صحت ہوئی تو الحمدللہ, پانی پیے تو الحمدللہ. ہم کب بولتے ہیں الحمدللہ؟ ہم الحمدللہ لوگوں کے سامنے بولتے ہیں الحمدللہ بھائی میرے کو مال آ گیا, الحمدللہ بھائی میں گھر خرید لا. کہہ کا الحمدللہ. نمازیں چھوڑ دیا تو جس کی الحمد کر رہا ہے, جس کی جو نا حمد کر رہا ہے, جس کی تعریف کر رہا ہے, اس کی اطاعت ہی نہیں ہے تیرے پاس. جھوٹا ہے تو. الحمد بول رہا, ماشاءاللہ گھر پہ لکھ لیا, ماشاءاللہ گاڑی پہ لگا لیا, مگر جس کی تعریف کر رہا وہ زبانی کلمہ والوں کا عمل ہے. زبانی کلمہ والا اس زبان سے بولتا مگر دل میں اس کا عمل نہیں رہتا, نیت نہیں رہتی, وہ بندگی اس کا نہیں رہتی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تعریف تو اس کی ہے, تو ہمیں بھی جو ہدایت اور راستہ ملتا ہے ہم خود نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیا تو راستہ جو ہے چل سکتے, ورنہ نہیں چل سکتے. اس لیے بار بار یہ بھی سرکار نے سنا, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اللہم اغفر لی, اللہ بخش دے, اللہ ہم پر رحم فرما, اللہ مجھے ہدایت دے ہم سب کو, اور ہم سب کو عافیت سے رکھ, اور ہم سب کی مغفرت فرما. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, اور ہم سب کو رزق عطا فرما. تو ہدایت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, رزق بھی مانگنا ہے, عافیت بھی مانگنا ہے, مغفرت بھی مانگنا ہے مولا سے. یہ سرکار فرمائے تو تجھے جو ہدایت دینے والا ہے اس کی تعریف ہے. اور سرکار یہی نہیں فرمائے, اللہ کی تعریف کیسا بیان کرتے ہیں ہمارے آقا, وہ ایسی ذات مبارک ہے ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا. یعنی غالب رہنے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خود سے قائم ہے, وہی قائم ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ ہی قائم ہے اور اللہ ہی زندہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتہ اعلیٰ گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایونٹ کتنا خوبصورت ایونٹ ہے. سرکار یہی فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تجھے دین کی طرف ہدایت دینے والا اللہ ہے, اس کی تعریف ہے, ہمیشہ غالب رہنے والا ہے. تو جو غالب رہنے والا ہوتا ہے, جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے, وہ ہمارا حاجت روا ہوتا ہے. ہم وہ حاجت روا کو چھوڑ دیے, ہم وہ مالک کو چھوڑ دیے, ہم وہ رازق کو چھوڑ دیے, ہم اس کو چھوڑ دیے جو تمام جہانوں کا مالک اور خالق ہے, جو ہمیشہ رہنے والا ہے, ہمیشہ غالب ہے, کبھی مغلوب نہیں ہوتا, اس کو چھوڑ دی. اور جو ہمیشہ فنا ہونے والا ہے, جو کوئی ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتا, کوئی ہماری حاجت پوری نہیں کرتا, اس کو پکڑ لے کے بیٹھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا, طویل احادیث ہے مگر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے بعد کا سرکار فرماتے, اس کی بات کی فہم دیتے ہوئے چلتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو نا تمہارے جو دین ہے, دین کو اللہ تعالیٰ صرف نماز کے ساتھ قبول فرماتے. اب اس کو نصیحت فرما رہے سرکار کہ دین جو ہوتا ہے صرف نماز کے ساتھ قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور نماز قرآن پڑھنے سے ہی قبول ہوتا ہے. یعنی دین قبول کب ہوتا ہے؟ نماز سے, اور نماز کب قبول ہوتی ہے؟ قرآن. مطلب دین بھی ہونا ہے تو نماز بھی ہونا, قرآن بھی ہونا. نماز قرآن یہ دین کی جو نا قبولیت, دین کے اس کے ساتھ قبول کرتا اللہ تعالیٰ, اس کے بغیر. تو نماز کی نصیحت فرمائے, قرآن کی نصیحت فرمائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا, سورہ فاتحہ سکھایا, سورہ اخلاص سکھایا. پھر وہ عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ میں جو ہے نا اس سے بہترین کلام نہیں سنا یا رسول اللہ, اس سے حسین کلام نہیں سنا یا رسول اللہ. تو شاعری سے کمپیئر کرتے آپ, تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ جو نا رب کا کلام ہے, یہ شاعری نہیں ہے, یہ رب کا کلام ہے. تو سرکار سورہ فاتحہ سکھائے, سورہ اخلاص سکھائے. یہ دو اہم سورہ, اخلاص کا سورہ, ایک سورہ فاتحہ, بڑے مرتبے سوروں ہوں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی بتائے, وہ عرابی شخص کو بتاتے ہیں کہ جو نا قرآن ایک جو نا یہ کیا ہے, سورہ اخلاص ہے. اس سورہ اخلاص کو جو نا ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب. پھر جو ہے نا اس کو جو 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو 2/3 پڑھنے کا ثواب. پھر اس کو جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بتا رہے ہیں اس کے, کیونکہ سورہ اخلاص ہے, اور سرکار جس کو جو دیے اس کی روح کے لیے وہ اہم ہوتا ہے. تو سرکار ان کی روح کے لیے سورہ اخلاص دے رہے ہیں, سورہ فاتحہ دے رہے ہیں, اور سورہ اخلاص کے فضائل بھی بتا رہے ہیں. تو وہ تم جو ہے نا اس کو جو ہے نا 3 مرتبہ پڑھ لیے تو 3/3 مطلب فل قرآن پڑھنے کا ثواب. تو سورہ اخلاص کا یہ فائدہ ہے. تو پھر وہ عرض کرتے, یا رسول اللہ کیا بہترین معبود ہے ہمارا. وہ جو جزا دیکھیے آپ, مولا کو جب پہچان لیے کہ 1/3 میں قرآن پڑھا تو ایک بار سورہ اخلاص پڑھا تو 1/3 قرآن کا ثواب, 3 مرتبہ پڑھ لیا تو پورا قرآن کا ثواب. کیا بہترین معبود ہے. مطلب آپ تعریف فرما رہے مولا کی. دیکھو مولا کے جلووں کو بھی دیکھے, اس کے صفات کو بھی دیکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیے بھی کانوں مبارک میں, سرکار کے کلام کو کان میں اتار لیے بھی, دل میں بھی اتار لیے, مگر مولا کی کیسی پہچان حاصل کر رہے ہیں. فوراً بولے یا رسول اللہ ہمارا معبود تو تمام معبودوں سے بہتر ہے. مطلب میں جھوٹے معبود بنا لیا تھا, وہ تو کچھ بھی نہیں دیتے تھے, مگر کیا معبود ہے. میں خالی سورہ اخلاص پڑھ لیا تو اتنی جزا, اور اتنے تھوڑے عمل کو قبول بھی کرتا ہے اور بے حد اور حساب دیتا ہے.
مطلب یہ آقا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں وہ کہ ارسلم کیا شان والا خدا ہے، ایک تو جو ہے نا فل نوازتا ہے، اور نوازتا بھی ایسا ہے تھوڑا عمل کر لو قبول بھی کر لیتا ہے، اور اس کو اتنا بے حساب دیتا ہے، مطلب یہ بے حساب مل رہا نا، سورہ اخلاص پڑھ لیے تو 3 بار پڑھی تو پورے قرآن کا ثواب، مطلب اتنا کم پڑھنے پر اتنی جزا، کیا معبود ہے؟ ایسا تو کوئی معبود نہیں، مطلب کیا ہے یہاں پر فوراً نفی اس بات بھی کر لیا، اللہ کو پہچان لیے، رسول کو پہچان لیے، اور اللہ کو پہچانتے جا رہے نبی کی، تو نبی کی صحبت میں جو جتنا ہوتا ہے اس کا کنیکشن مولا سے ہوتا ہے، نبی کی صحبت میں جو ہوتا ہے نبی کو بھی پہچانتا ہے، رسول کو بھی پہچانتا ہے، یہ تعلق جب تک رہے گا انسان سکون میں، پیس میں، فلاح میں رہے گا، اس کا سکسیس یقینی ہے۔ اس کو چھوڑ دیے ہم، اس کو چھوڑ دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیے، دین کو چھوڑ دیے، اللہ کو چھوڑ دیے، پھر بربادی ہے، پھر بے چینی ہے، مال کتنا بھی ہو، کپڑے کتنے بھی ہو، پراپرٹیاں کتنی بھی ہو، زندگی بے چینی میں جاتی، کیونکہ وہ بے چینی یا سکون کا تعلق دل سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اب ایمان بھی لا لیے اور جو ہے نا زبردست گواہیاں بھی دے دیے، سرکار کی بھی گفتگو ہو گئی، اب سرکار صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اس اعرابی کی جو ہے نا کچھ مدد کرو۔ نبی کا حکم ایک جو ہے نا گو کو بولے تو وہ بولنے لگ گیا، اب سرکار کا حکم صحابہ کرام کو ہے کہ جو ہے نا اس کی مدد کرو، اس کی کچھ مدد کر لو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ تو جو سخیہ ہیں، وہ تو مطلب سخاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور وہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بھی ہے، وہ ظاہری سنت بھی ہے، باطنی سنت بھی ہے۔ صحابہ کرام اتنا دیے اتنا کثرت، مال کی کثرت کی وجہ سے وہ بے نیاز کر دیے ان کو، اتنا مال ان کے پاس آ گیا، سرکار کا حکم تھا نا، تو پورے صحابہ جو نکالنا تھا نکال دیے، جو نکالنا تھا نکال دیے، نبی کا حکم تھا صحابہ پورا نکال دیے۔ یعنی یہاں پر کیا ہے، سرکار دو عالم، اب ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں جو ہے نا قرب الہی کی وجہ سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے میں ان کو ایک اونٹنی دیتا ہوں یا رسول اللہ، اور وہ اونٹنی کی صفات اور کمالات بتاتے۔ اب یہ پورا ایونٹ چل رہا ہے وہاں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرماتے ایک اونٹنی دے دیتا ہوں یا رسول اللہ، اور وہ قرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وجہ کیا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی چاہت، یہی مقصد تھا صحابہ کرام، اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، صدقات خیرات بھی کر رہے ہیں، مولا کی اور رضا، مولا کے محبوب کی رضا، یہ صحابہ کرام۔ تو حضرت ابو الرحمن بن عوف فرماتے ہیں رسول اللہ اونٹنی دے دیتا ہوں، وہ اونٹنی کیسی ہے رسول اللہ، وہ ایسی کمال والی اونٹنی ہے رسول اللہ، یہ فارسی نسل کی جو اونٹنی ہوتی ہے نا رسول اللہ، اس سے چھوٹی ہے، اور جو عربی نسل کی اونٹنی ہے اس سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے رسول اللہ، فارسی نسل سے تھوڑی چھوٹی، عربی نسل سے تھوڑی بڑی، یعنی ان دونوں کے بیچ میں والی اونٹنی ہے، اور یہ 10 ماہ کی حاملہ، یعنی 10 ماہ کی پریگننٹ ہے، مطلب جو اپنی پسندیدہ اور فیوریٹ اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی تھی، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فرما رہے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں دیتا ہوں۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ سنا، تم تو جو اونٹنی کے بارے میں کہنا تھا، صفات بیان کرنا تھا، کر دیے، اب جو میں تمہارے لیے اونٹنی دوں گا، جو اونٹنی جو تم کو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا میں دے گا، تم اللہ کے قرب کے لیے اونٹنی نکالے نا، اللہ بھی تمہیں کو اونٹنی دے گا، اس کی جو جزا تمہیں کو ملے گی اس کی صفات بیان کرتا ہوں۔ ہمارے آقا کا ایسا نواز رہے، دیکھو کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ان کی مدد کرو، تو فوراً تمام صحابہ کرام کرے، حضرت عبد الرحمن بھی کرے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، بولے یا رسول اللہ یہ اونٹنی ہے، اس کا اتنا کمال ہے یا رسول اللہ، یہ عربی نسل میں بھی اعلیٰ، فارسی نسل میں بھی اعلیٰ، اس کی قد اتنا، اور یہ حاملہ بھی ہے رسول اللہ، یہ میں اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چیز نکالنا، ہمیشہ جو نا ہم اپنی پسندیدہ چیز کیا کرتے جیب میں رکھ لیتے، اور جو کچرا پچرا تھا وہ نکال کے لوگوں کو دیتے، بھکاریوں کو دیتے، جو بچا ہوا رہتا وہ نکال کے دیتے۔ ہمارا یہ ہو گیا مسلمانوں کا، اور صحابہ کرام کا کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے بیسٹ سے بیسٹ کوالٹی کی نکال کے دیتے، بہترین کوالٹی کی، اور نوازا بھی اللہ تعالیٰ، ابھی دیکھو کیسا نواز رہے اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نواز رہے، سرکار فرمان تم تو جو اونٹنی دیے اس کے کمالات بتا دیے، اب میں تمہاں کو وہ اونٹنی کے صفات دیتا ہوں جو اللہ تمہاں کو دے گا۔ اب وہ اونٹ کیسا ہے اس کی ڈیٹیل میں، مگر اس کو شارٹ کر کے بولنے کی کوشش کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول ضرور بتائیے، تو سرکار فرماتے وہ جو اونٹ ہے وہ سوراخ دار موتیاں اس کے اندر ہوں گے، سوراخ دار موتیوں کی اونٹنی ملے گی تمہیں کو، اس کے پاؤں سبز رنگ کے ہوں گے، اور اس کی گردن زرد رنگ کی ہوگی، اور اس کے جو کجاوے ہوتے ہیں وہ ریشم کے اور بنے ہوئے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف بیان کرتے، اور آخری جو تعریف فرماتے سرکار دو عالم وہ پلسرات پر تمہیں کو بجلی کی طرح گزر دے گی، مطلب وہ بجلی کی طرح تم جب اس پر سوار ہو گے، بجلی کی طرح پلسرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی خدمت کا انجام دینے بتا رہے سرکار کا حکم ہے، یہ غلام آیا ہے ایمان والا بن گیا، اس کو ذرا نوازو، تو ساروں نے نوازا، ایک ساروں کو تو جزا ملے گی، عبد الرحمن بن عوف کا بتا رہے ہیں تمہیں بھی وہ اونٹ ملے گی
کیونکہ تم میرے غلام میرے مہمان کی خدمت کرے اللہ تعالیٰ تمہیں پلسرات میں ایسی اٹھنی عطا کرے گا کہ بجلی کی طرح تم نکل جاؤ گے. اور وہ اللہ اور اس کے رسول اس بہتر جانتے ہیں وہ کیا کمال والی اٹھنی ہوگی. تو نبی کی غلامی میں نبی کے مہمانوں کی خوشی نبی کے غلاموں کو راضی کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو نبی کے غلام نبی کے مہمان نبی سے محبت کرنے والے ہوتے ان کو جو ہے نا خوش کرنے کے لیے ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں یا ان کو مال دیتے ہیں تو سرکار خوش ہوتے ہیں. اور سرکار دو عالم وسلم ان کو جو ہے نا آخرت میں نوازتے دنیا میں بھی نوازتے آخرت میں بھی نوازتے. دنیا میں بھی تو دنیا میں بھی اس کو کچھ ملتا ہے آخرت میں بھی. آخری حصہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کرتا ہوں جو ختم کرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری تعریف فرما دیے پھر وہ عرابی شخص وہاں سے نکلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ابھی اہم حصہ آخری حصہ ہے وہ باہر نکل جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اجازت لیتا ہے اور بارگاہ سے باہر نکلتا ہے. اب اس کو راستے میں 1000 عرابیہ ملتے جو بنو سلیم کے لوگ ہوتے ہیں 1000. اور ان کے پاس کیا ہے 1000 سواریاں رہتی 1000 تلواریں رہتی 1000 تیریں ان کے پاس رہتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ غلط ارادے سے شہید کرنے کے لیے آتے. اب یہ عرابی شخص جو ایمان لے کے آتے نبی کی بارگاہ سے روحانی ترقی ان کی ہو جاتی دنیا ان کی تبدیل ہو جاتی. اب یہ لا الہ الا اللہ میں مست ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مست ہے. اب یہ ان سے یہاں سے نکلتے ہی راستے میں یہ لوگ ملتے 1000 لوگ 1000 تلواریں 1000 جو نا تیریں ان کے پاس ہے 1000 سواریاں ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے کہاں جا رہے ہو. تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم جو ہے نا جو نبوت کا اعلان کرے ان سے جو ہے نا جنگ لڑنے کے لیے جو ہے نا جا رہے ہیں ان سے جو ہے نا کیونکہ وہ غلط سلط کہہ رہے ہیں تو اپنا دین پیش کر رہے ہیں تو ان کے پاس جا رہے ہیں غلط ارادے سے. تو وہ کہتے ہیں وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اپنی گواہی پہلے پیش کر دی کہ لا الہ الا اللہ میں تو ایمان لا لیا لا الہ الا اللہ پر میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا بس اس کے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو وہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ کیا تم ایمان لا لیے تم نے بھی ایمان دین اختیار کر لیا ہے تم نے بھی نیا دین اختیار کر لیا ہے. تو انہوں بولتے ہیں بھائی میں دین حق اختیار کر لیا مطلب نیا دین کچھ بھی نہیں حق تو دین یہی ہے. پھر انہوں نے پورا اپنا واقعہ جو گو کا ہے جو لیزرٹ کا ہے پورا جو اس کی گواہی ہے پورا جو ان کی گفتگو ہے پورا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات ہے پورا جو نا ان کی جو روحانی ترقی ہوئی اور ان کی جو روح تبدیل ہوئی جو ان کے اندر جو ہے نا غلاظت تھی وہ نکل گئی اللہ اس کے رسول کی پہچان ہو گئی وہ پورا سنا. اب یہ سنانا ہی تھا کہ سب لوگ سن کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ 1000 لوگ تھے یہ غلام جو نبی کی خدمت میں سے نبی کی بارگاہ میں سے ابھی آئے تھے جیسا ہی انہوں نے پورا واقعہ سنایا 1000 کے 1000 لوگ گواہی دے کہ ہم بھی گواہی دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. دیکھو آپ نبی کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضیاب ہوئے وہ نور ان کے اندر داخل ہوا 1000 سے ملے تو ان کے اندر ایسی تاثیر اور اثر پیدا ہو گئی کہ دوسرے 1000 بھی ایمان والے بن گئے. مطلب یہ روحانی ترقی کا یہ ہوتا ہے یہ فیض ہوتا ہے کہ یہ ایمان والے بھی جس سے ملتے وہ بھی ایمان والے بن جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عاشق یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ چنگاری ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ ملتا ہے اس کو بھی چنگاری لگاتا ہے. اور کیسی چنگاری لگاتا ہے دیکھیے وہ گواہی دینے لگ گئے وہ واقعہ سنے اور 1000 کے 1000 کوئی چوچرا نہیں کرے کوئی سوال جواب نہیں کرے واقعہ سنے تو تاثیر امپورٹنٹ ہوتی ہے. نبی سے نسبت جب ہو جاتی ہے زبان کی تاثیر روح کی تاثیر قلب کی تاثیر ایک ہو جاتی ہے نبی کی صحبت یافتہ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایسی تاثیر ہو جاتی ہے کہ بندہ جب بولتا ہے لوگ سنتے ہی نہیں اس پر عمل بھی کرتے اور ایمان لاتے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پر شروع میں حکمت کا مظاہرہ نہیں فرماتے غصے کا جواب غصے پہ دیتے تو نہ یہ ایمان لاتے نہ وہ 1000 ایمان لاتے. سرکار دو عالم اس لیے بڑے جو کرتے ہیں وہ بڑے کے پاس حکمت ہوتی ہے اللہ کا کچھ منشا ہوتا ہے ان کی کچھ نگاہ ہوتی ہے یا تو نگاہ رسالت سے دکھتا ہے رسول رہے تو کوئی نگاہ ولایت سے دیکھتا ہے ولی ہے تو ایمان والا رہا تو اپنی فراست سے دیکھتا ہے جس کا جیسا ایمان ہے ویسا دیکھتا ہے. تو 1000 کے 1000 تشریف لائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ 1000 لوگ جو ہے نا خبر پہنچی کہ جو ہے نا اتنے لوگ ایمان لا لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سرکار ایمان جو لا لیتے ہیں ان کی خوشی سرکار کی خوشی کس میں ہے ایمان لا لینے میں ہے. ہماری آقا کی خوشی اس واقعے سے آپ یہاں پر لگا سکتے جیسا ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ اتنے لوگ ایمان لائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے وہاں سے نکلے بغیر چادر کے باہر تشریف لائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چادر کے صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرکار جو یہاں سے تشریف لے گئے چادر مبارک بھی نہیں اڑی جیسا ہی سنا کہ اتنے لوگ ایمان لائے کہ خوشی کا ٹھکانہ نہیں خوشی کو ظاہر کرتے کیسا ظاہر کر رہے بغیر چادر کے نکل گئے وہاں سے
اور یہی نہیں، سرکار نکلے بھی تشریف بنفس نفسی تشریف فرما بھی ہوئے، ہمارے آقا سنے، دیکھو ہمارے آقا کی خوشی کیا ہے، ایمان لانے میں، اور ہمارے آقا خوش تو رب خوش، ہمارے آقا ناراض تو رب ناراض۔ آقا کی خوشی یہی تھی، جو مقصد تھا ایمان والے بنا کے مولا سے جوڑ دینا، اور مولا سے جوڑنا، مولا کن گئے تو مولا اپنے محبوب سے جوڑ دے، محبوب کن گئے تو مولا محبوب اپنے مولا سے جوڑ دے۔ یہ لا الہ الا اللہ لینے گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو لا الہ الا اللہ ملتا۔ یہ اللہ کے پاس گئے، اللہ کے محبوب کے پاس گئے، اللہ تو اللہ بھی ملتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چادر مبارک کے جو نا باہر تشریف لے گئے، اب وہ 1000 کا مجموعہ ہے، ان کا ایمان بھی دیکھیے آپ، ان کے اندر چنگاری بھی، جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے سواریوں سے کود گئے وہ لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان مل گئی، یہ سچے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ جیسا ہی وہ دو اعرابی شخص ان کو پورا تعارف دیے تھے، پورا پہچان ٹرانسفر کر دے، ان کی روحیں بھی تبدیل ہو گئی، ایمان والے تو بن گئے، اپنی سواریوں سے کود گئے یہ لوگ۔ سوچیے آپ کتنی محبت تھوڑی دیر میں آ گئی، دشمن تھے، سختی اندر تھی، نفرتیں اندر تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا، ایمان لا لیے تھے، سواریوں سے کود گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس حصے کا جو نہ چھونے کا موقع مل جاتا اس کو یہ لوگ چوم دے، اور ساتھ ساتھ یہی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتے، محمد رسول اللہ پڑھتے، جس کو جو حصہ سرکار کا ملتا چوم دے، خوشی کا ان کا بھی ٹھکانہ رہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش، اور یہ جو نئے نئے ایمان لائے وہ بھی خوش۔ پھر وہ لوگ عرض کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ جان لیے، پہچان لیے، ایمان لا لیے، اب جو ایمان لاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اپنی مرضی کو فنا کر دیتا ہے۔ اب یہ آخری بات وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں وہ چیز کا حکم دے دیجئے جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے، یا رسول جو آپ کی پسند ہے وہ پسند ہمیں بتائیے، یا رسول وہ پسند، مطلب دیکھیے آپ جب ایمان لا لیتے نا، اپنی پسند کو گولی مار دیتے ایمان والے، اپنی پسند کو فنا کر دیتے، اپنی پسند کو رکھتے ہی نہیں۔ اب یہاں پر ابھی ایمان لائے، اور یہ جو 1000 ہے وہ ایک کی طرف سے ایمان لائے، اور وہ جو ایک ہے نبی سے نسبت تھی، نبی سے نسبت ہوئی، وہ روح کو جو نا چراغ چمکا ان کا، دنیا کی محبت نکل گئی، یہ 1000 سے ملے، ان کی زندگی تبدیل ہو گئی، ان کی زندگی ایسی تبدیل ہو گئی کہ 1000 کے 1000 بول رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ بتائیے آپ کی پسند کیا ہے۔ ہم کو فارمولا مل گیا کہ اللہ کی رسول کی پسند میں ہی ہماری کامیابی فلاح ہے، اللہ کے رسول کی پسند ہم چھوڑ دیں گے ہم ذلیل و رسوا۔ یہ فارمولا مل گیا، تمام صحابہ کو مل گیا تھا، ہمارے کو نہیں مل رہا۔ ہم دنیا کی محبت میں ایسا ہے، اس کی پسند، اس کی خواہش پڑ رہی، اولاد کی خواہش میں زندگی گزار دے رہے، اور مال کی جو ہے نا محبت میں مال بھی جو ہے نا غلط جگہ خرچہ کرتے، اولاد کو بھی غلط خرچہ کرتے، ان کی محبت میں اپنی آخرت بھی خراب کرتے، ان کی آخرت بھی خراب کرتے۔ اب یہاں صحابی رسول ایمان والے عرابی بن گئے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں فرماتے ہیں پسند فرمائیے، تو ہمارے آقا کیا ڈیوٹی دیتے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم خالد بن ولید کے جھنڈے تلے رہو، یعنی تم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی غلامی میں رہو، کیونکہ آپ جو ہے نا اللہ کی تلوار ہے، اور جنگوں میں سرکار فرمائے تم جو ہے نا ان کی جو نا غلامی میں رہو، یعنی ان کی سرپرستی میں جو نا کام کرو دین کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند کا بھی اظہار فرما دیا، اور وہ جو ہے نا ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور راوی بیان فرماتے کہ سارے عرب میں صرف یہ بنو سلیم کا جو نا ایک یہ ایسا قبیلہ تھا کہ 1000 لوگ ایک ہی وقت میں ایمان لائے، 1000 وہ لوگ ایک ہی وقت میں ایمان لائے۔ تو کیسے ایمان والا کیسا بنا ہوگا نبی کی صحبت، نبی کی ایٹ اے ٹائم 1000 ایمان لانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کا جو نا امیجن کریے آپ، اپنے سواریوں سے کودنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنا، اور وہ دشمنی محبت میں تبدیل ہونا، اور یہ سیکنڈ کے جو نا یہ جو نا جلوے، یہ تبدیلی، مطلب ہم زندگی بھر بھی کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں تبدیل نہیں ہو رہا، اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم اپنی طریقے سے گزار رہے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کی جو زندگی، کیونکہ یہ چنندہ روحیں تھیں، کیونکہ نبیوں کے بعد جو مقام جن روحوں کا تھا یہ ان روحوں کا تھا، کیونکہ ان کے اندر ان کے سلیکٹڈ تھی، کیونکہ یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح غلامی کے لیے، صحابہ کے جو ہے نا مقدس ٹائٹل کے لیے یہی فٹ تھے، تو اس لیے ان کے اندر جو ایسا تبلیغ تھی، اور سرکار کی چنندہ بھی تھے، سرکار بھی ان سے محبت کرتے تھے، اور سرکار کی نگاہ رسالت بھی تھی، اور سرکار کی خوشی بھی دیکھیے، خوشی یہی ہے، سرکار کی پسند یہی ہے، ہم ایمان والے بن جائے، ہمارے اندر سے دنیا کی محبت نکل جائے، ہم بس رب سے جھوٹ جائے، یہی ہمارے آقا کی خواہش ہے، اور کچھ بھی خواہش نہیں ہے۔ ہماری چاہت چاہتے، ہماری پسند چاہتے، ہماری جو ہے نا کامیابی چاہتے ہمارے آقا، ہماری جو ہے نا ہمارے لیے سکون چاہتے، ہم سے زیادہ، ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے جب
پیدا ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرے ہمارے لیے, زندگی بھر بھی سجدہ کرے ہمارے لیے مطلب دعائیں فرماتے اللہ تعالیٰ, یا اللہ میری امت میرے. اور آخری جو قیامت بھی ہوگی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہوں گے روزے محشر, سرکار کے جلووں میں بھی سرکار یہی دکھائیں گے, جب سجدے ہوں گے اللہ کے لیے سجدہ ہے, مگر اللہ تعالیٰ سے یہی مانگ رہے ہیں, سجدے کا پیش کر کے مانگ رہے ہیں, اللہ میری امت میری امت میری امت. بس دوزخ سے ہر ایک اس شخص کو نکال لے جو کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا, رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا, جو ہے نا جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا, یا رائی سے کم کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. سرکار جب تک راضی نہیں ہوں گے, جب تک ایک ایک بندے کو جو ہے نا دوزخ سے نہیں نکالیں گے. یہی چاہتے, تو ہمارا بھی کام ہے, یہی کام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جڑنا اور ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا, درود بھیجنا, اور جو کام کے لیے ہمیں پیدا کیا وہ کام کرنا. آخر میں مولا سے یہی دعا ہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے عمل کی توفیق, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا, ہماری شادی کو قبول فرما, اس میں جو غلطیوں کو معاف فرما مولا. تیرے محبوب کی محبت, تیرے محبوب کی غلامی, تیرے محبوب پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنا, ہماری شادی کو قبول فرما, اس میں جو بھی غلطیوں کے معاف فرما, رحم فرما, کرم فرما, عفو اور غصہ ظاہر اور باطن پاک صاف کر دے, صحیح گواہی دینے والا بنا مولا, صحیح گواہی دینے والا بنا مولا, صحیح گواہی دینے والوں میں شمار فرما دے مولا, صحیح گواہی دینے والوں میں شمار فرما دے مولا. ہمارا تزکیہ نفس فرما, تصفیہ قلب, تجلی تمنا فرما, ہمیں ہمارے پیر کو دونوں عالم میں ممتاز رکھ, ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما, ان کے علمی روحی فیضان سے ہم سب کو مالا فرما. ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھ, جیسا انہوں نے بچپن میں رحم کیا تو اپنی شان کی معافی فرما, ان کی تمام تکالیف دنیا کی آخرت سب دور فرما دے. ہمارے بیوی بچوں کو باخودہ بنا, انہیں تیرے حوالے قبول فرما, ان کی عصمتوں کی حفاظت, ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی دے, مخلوق سے بے نیاز کر تیری طرف رجوع, تیرا ذکر شکر عبادت کرنے میں مدد فرما. تزکیہ نفس فرماتے مولا, تیری یاد میں آسنے دے, تیری یاد کی غفلت سے بچا لے مولا, تیری یاد کی غفلت سے بچا لے. واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, مقصد حیات میں کامیابی عطا فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال محمد وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.